डॉलर जो है मजीद 7 रुपए कम हो गया। एक डंडे का डर जो है ना, जितने चूहे हैं वो अपने अपने बिल के अंदर दुबक गए हैं। हमारे अपने मुल्क के लोग जो हैं उन्होंने आर्टिफिशियली इस कीमत को बढ़ाया हुआ था। तो यार आपको मुलाकात के बाद पता चलता है तो आप लोग छनकने बजा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने तो कहा नैब एक नई शक्ल में आपको नजर आएगा, लेकिन वो शक्ल क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम। बुध है, 6 सितंबर का दिन है, बड़ा तारीखी दिन है आज। और शुक्र है कि इस दिन आज किसी ने छुट्टी नहीं कराई, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो बहाना चाहिए कि कुछ डे अनाउंस करो और उस पर छुट्टी कर दो, और हमें छुट्टी चाहिए। चले शुक्र है छुट्टी आज नहीं हुई। लेकिन 6 सितंबर का बड़ा अहम दिन है, बड़ा विक्टोरियस डे। और आज एक और अहम खबर आ गई सुबह सुबह। वो ये है कि डॉलर जो है मज़ीद 7 रुपये कम हो गया। कल 9 रुपये कम हुआ था, आज 7 रुपये कम हो गया। यानी 16 रुपये का ये जो फ़र्क पड़ा है तकरीबन कुछ 36 घंटे के अंदर, तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी कामयाबी है। अभी ना कोई स्मगलिंग की रोकथाम हुई है, ना कोई ख़रीदो फरोख्त पर रोकथाम हुई है, ना किसी मनी चेंजर के ऊपर रोकथाम हुई है, ना किसी बैंक के ऊपर रोकथाम हुई है, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई $1 बिलियन मार्केट फेंके हैं उसको नीचे करने के लिए, ना लोगों ने ख़रीदो फरोख्त बंद की है अपनी। कुछ भी नहीं हुआ, डॉलर 16 रुपये नीचे आ गया। और अगर ये सेंटिमेंट इसी तरह चलता है तो ये अगले 2-3 दिन में और नीचे आएगा। हुआ क्या, एक डंडे का डर जो है ना, एक एक केन जो है एक आदमी के हाथ में, उसके जो खौफ है ना, उससे जितने चूहे हैं वो अपने अपने बिल के अंदर दुबक गए हैं जाके। अभी तो उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं सख्त एक्शन लूँगा, अभी एक्शन नहीं हुआ। अभी तो स्मगलिंग की रोकथाम होनी है, अभी तो बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है वो ज़्यादा होनी है। अभी तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो डॉलर जा रहा है, हमारा ईरान के अंदर जो डॉलर जा रहा है, उसको रोका जाना है। उसको अभी वो रोका नहीं है, तो उसके बावजूद ये हाल है। इसका मतलब है कि कभी भी हमारी डिमांड एंड सप्लाई का मसला था ही नहीं। हमारे अपने मुल्क के लोग जो हैं, हमारे अपने शहरी जो हैं, चाहे वो मनी चेंजर्स हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, चाहे वो फाइनेंस का ये व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्होंने आर्टिफिशियली इस कीमत को बढ़ाया हुआ था। जब IMF मिला था पाकिस्तान के वफ्द को पहली दफ़ा जब मिफ्ता इस्माइल के साथ, तो उन्होंने बताया था कि 184 तुम्हारी वैल्यू बनती है, यानी $1 184 रुपये का होना चाहिए। यहाँ पर आप उसका हिसाब देख लें कि 184 तो एक ख्वाब लगता है। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि 6 महीने में डॉलर 184 पे आ जाएगा तो पूरी मार्केट में पैनिक हो जाएगा। लोग एकदम से जो है ना वो उसकी फ़रोख्त शुरू कर देंगे कि डंप करो अभी इसको निकाल दो यहाँ पे। तो अभी तो दिल्ली दूर है, सभी हमें बड़े काम करने हैं, उसके बाद ये और नीचे आएगा। लेकिन मेरा मतलब है धमकी जो है वो उसको 300 से नीचे तो कल तक ले आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। और फिर उसके बाद ये बतदरीज होगा। जब डॉलर गिरेगा, डॉलर कम होगा, पाउंड कम होगा, दिरहम कम होगा, रियाल कम होगा, तो हमारा जो कर्जे हैं वो भी कम होंगे, हमारा जो डेफिसिट है वो भी कम होगा, और हमारी जो है ना प्रोडक्टिविटी उसमें इजाफा होगा। अभी थोड़ा सा शोर मचाएंगे ये टेक्सटाइल वाले जो है ना, क्योंकि उनके अपने भाईजान जो है वो मिनिस्टर भी बन के बैठे हुए हैं, तो अभी ये थोड़ा सा शोर मचाएंगे। कैसा मत करें, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने इतने पे ऑर्डर्स बुक किए थे, इतने पे बारे नहीं पड़ते। क्योंकि इनको अगर $1 लाख आ रहा है तो यहाँ पे तो आप सोचें कि रुपए में कितनी रेल पेल हो रही है। तो अगर डॉलर यहाँ पे कम हो जाता है तो इनको जो डॉलर आता है इनको रुपए कम मिलते हैं। यही नुकसान है सियासतदानों की वजह से, कि जिनके पास डॉलर अकाउंट्स हैं, जिनके पास कई कई मिलियन डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, तो डॉलर जब पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, महंगा होता है, तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। वहाँ से जिसने $100 लाने थे वो $50 लाता है, उतने का प्लॉट खरीदता है, उतने की और जायदाद बना लेता है, ये कर लेता है आधी कीमत पे। तो वेट कर रहे होते हैं यहाँ से। बहरहाल एनीवे, अब ये हो गया। अब चीनी की स्मगलिंग पे भी अपना क्रैक डाउन शुरू हो गया। अभी तो सिर्फ खबरें आ रही हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। खबरें ये आ रही हैं कि कोर कमांडर कराची जो है वो तमाम ट्रेडर्स को, अब बिजनेसमैन को दोबारा मिलना शुरू हो गए आर्मी चीफ के जाने के बाद। और जितनी उनसे मुशावरत हो रही है, हर मीटिंग के नोट्स बन रहे हैं, और वो नोट्स एज इट इज़ GHQ जा रहे हैं कि ये जी इनकी सिफारिशात है और ये इनकी गुजारिशात है। और उसके ऊपर एक एक्टिविटी शुरू हो गई है, उसके ऊपर एक मार्केट में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि सडनली एक उम्मीद की किरण आई है। पीपल्स पार्टी फेल हुई, नून लीग फेल हुई, तहरीक इंसाफ फेल हुई, कोएलिशन गवर्नमेंट फेल हुई। ठीक कौन करेगा?
کیا ملک کو ڈوبنے دیں؟ کیا ملک کو سنک کرنے دیں اسی طرح؟ یا اس کو ہم نے نکالنا ہے یہاں پہ؟ تو اب تھوڑے عرصے کے لیے 2 4 5 مہینے کے لیے اس ملک کا سوچیں، اور باقی باتیں ہوتی رہیں گی، انتخاب اور نو انتخاب، کیونکہ انتخابات ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ لوگوں کا بلکہ ہم جیسے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میرا کیا فائدہ ہے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں، ٹی وی چینلز ہمیں آفر کر رہے ہوتے ہیں انتخاب سے پہلے کہ ہمیں جوائن کر لو، ہمیں زیادہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ کوریج کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ یہ جو الیکشنز ہے بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے تو کم از کم انتخاب نہیں ہونا چاہیے، 6 مہینے کے بعد ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم ایک سمت میں تو آ جائیں۔ اس کے بعد جس نے آنا ہے، جتنا یہ کر سکتے تھے نا اتنا انہوں نے کر لیا، اور وہ ہمیں پتہ ہے، یہ اس کو بلیم کرتا ہے، وہ اس کو بلیم کرتا ہے، وہ مل کر ساروں کو بلیم کرتا ہے۔ لیکن اب امریکن سفیر سے جو مل رہا ہے وہ پتہ نہیں کس کس کو بلیم کر رہا ہے۔ امریکن سفیر پھر بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، کبھی مری میں وہ مریم نواز کو مل رہی ہیں، کبھی وہ یہاں پہ حکومت والوں کو مل رہے ہیں، کبھی اوروں کو مل رہے ہیں۔ پہلے تو ان کی ڈیمانڈ تھی الیکشنز کی، ٹائم پہ جلدی الیکشنز۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستان سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اصل میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کو سمجھ لیں آپ پیچھے، کہ انڈیا اور امریکہ کا جو رومانس تھا وہ شارٹ لیوڈ نکلا۔ وہ پوری طرح رومانس جو ہے وہ نہیں پروان چڑھ سکا، یعنی یہ اب لگتا ہے ختم تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی کم ہو جائے گا۔ اور کیونکہ امریکہ نے انڈیا کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہ چائنا کے سامنے ریجن میں ان کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہ چائنا کے سامنے ایک دیوار بنے گا آہنی، وہ ڈھال بنے گا، گلوان کے اوپر لڑائی کرے گا، اس کو پیچھے دھکیلے گا، جو وہاں کا ایئر بیس ہے وہ امریکہ کو دے گا، امریکہ چائنا کو اوور لک کرے گا، سی پیک کو اوور لک کرے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انڈیا نے دکھا دیا کہ ان کی بھوک کتنی ہے۔ انہوں نے گلوان پہ بھی چائنا سے ہاتھ ملا لیا، اور انہوں نے کر لیا وہاں سے فورسز اور پیچھے کر لی، اور انہوں نے ٹریڈ شروع کر دیا۔ اس وقت بھی چائنا اور انڈیا کا جو ٹریڈ آپس کا وہ آپٹیمم پہ پہنچا ہوا ہے۔ وہ امریکہ نے اور امریکہ کے سارے ایلائز نے مل کر رشیا کا اور رشین آئل کا بائیکاٹ کیا، اس کی گیس کا بائیکاٹ کروایا، سوائے یورپ میں چند ممالک کو اجازت۔ اور انڈیا جو ہے وہ سرے عام رشیا سے تیل امپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، باقی ان کے جو نیٹو کے لوگ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ فائدے اٹھا رہا ہے، اس کی اکانومی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، تمہاری دوستی کی وجہ سے ہم اس میں بڑھ گئے، ہم اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ کو پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے ہیں، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ ناؤ اور نیور، اگر پاکستان اتنے معاشی مسائل کا شکار ہے تو پاکستان چائنا کے ہاتھ میں نہ نکل جائے۔ اب دیکھیں چائنا نے میجر ایگریمنٹ سائن کر لی ہیں مائننگ کے افغانستان کے اندر۔ امریکہ جو پچھلے 25 سال میں نہیں کر سکا، 20 سال تو آکوپائی کر کے رکھا انہوں نے، اس کے باوجود وہ نہیں کر سکا۔ وہ $2 ٹریلین ان کا خرچ ہو گیا، چائنا نے جنگ ختم ہونے کے بعد ابھی کر لیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ایک الارم بیل ہے، ان کے لیے ایک سائرن ہے کہ یہ تو پورا ریجن ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رشیا ایک سائڈ پہ ہے، چائنا ایک سائڈ پہ ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سعودی عربیہ اور ایران کی صلح ہو رہی ہے، سعودی عربیہ نے یمن سے سیز فائر کر لیا، یو اے ای جو ہے وہ بھی ریجن کے متعلق سوچ رہا ہے، کیونکہ چھوٹا ملک ہے اور وہ اسی خطے کے درمیان ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بھی کھل کر ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اگر آج پاکستان اپنی ضد چھوڑ دے اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر لیتا ہے تو پاکستان میں انفلیشن ایک دم سے نیچے چلی جاتی ہے، انڈیا کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور پورے ریجن میں ایک جو ہے نا ٹریڈ، جو آپ کا آپس کا ٹریڈ ہے وہ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کون کہے گا امریکہ چلتے ہیں تو یورپ میں مال بیچتے ہیں، وہاں بیچتے جب باہر ادھر ہے، یا آپ اس کے باہر ہے اور آپ ادھر ہے، اور اس کو اتنی دور کہاں بھیجے۔ تو یہ بڑی سیریس ان کی ڈیولپمنٹس ہیں، جس کے لیے امریکن سفیر آج کل جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ وزارت خارجہ کو نہیں انفارم کر رہے، اور میں نے وزارت خارجہ سے پتہ کیا ان آفیشلی، میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کی انفارمیشن ہے اس بارے میں؟ تو ان کا نہیں، جب ملاقات ہو جاتی ہے نا تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یار آپ کو ملاقات کے بعد پتہ چلتا ہے تو آپ لوگ چھنکنے بجا رہے ہیں یہاں پہ، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہنے کو ایک سوورن ملک ہے، لیکن سوورن کنٹریز کے تو یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔
خیر طور طریقے تو وہ بھی نہیں ہوتے جس سے ہمارے وزیر اعظم آج کل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے لگتا ہے کو پتہ نہیں مذاق ہی کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ نے زیادہ ہنسنا ہے لوٹ پوٹ ہونا ہے تو آپ پی ٹی وی لگا کے دیکھتے رہے، وزیر اعظم کی باتیں سنتے رہے، مرتضیٰ سولنکی کی باتیں سنتے رہے. اس پہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی مجھے راجہ ریاض نے اور میاں شہباز شریف نے منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا. دیکھو کہنے کی بات ہے، آپ کو ضرورت کیا پڑی اس بات کی کہنے کی؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، پوری دنیا کو نہیں پتا آپ کو کس نے بنایا اور آپ کس کے کہنے پہ آئے. تو جب آپ اتنی سی بات پہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اگر آپ جو ہے غلط بیانی کریں گے، تو آپ جب سیریس گفتگو فرمائیں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، تو اس میں کون یقین کرے گا؟ تو پلیز میری آپ کو رائے ایسے نہ کریں. وہ مرتضیٰ سولنکی صاحب جو ہے نا وہ بڑے اس وقت مشکل میں ہیں. ایک ہفتہ پہلے مجھے پتا چلا کہ وزیر اعظم ان سے بہت ناراض ہے اور وزیر اعظم ان کا قلمدان بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی تھی. اب انہوں نے ایک اور کر دی. ان سے جب پوچھا گیا کہ جی سعودی فرما روا جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں 5-6 گھنٹے کے لیے وہ G20 سمٹ میں جانے سے پہلے، تو ان کا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بارے میں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا بھائی وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ نہیں. اس کا مطلب ہے انفارمیشن منسٹر جو آپ کا سب سے انفارم منسٹر ہوتا ہے، جس نے پورے پاکستان کو انفارم کر کے رکھنا ہے، وہ خود انفارم نہیں ہے. اور اگر وہ خود انفارم نہیں ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ نالائق ہے، اور یا یہ ہے کہ آپ کی وزارتوں میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے کہ وزارت خارجہ نے انفارم ہی نہیں کیا ہوا انفارمیشن منسٹری کو، پی آئی ڈی کو اور جگہوں کو کہ جناب یہ ہوگا ہم یہ ٹرائی کریں. یا پھر اب تیسری چیز ہے کہ انہوں نے آنا کبھی بھی نہیں تھا اور انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ 5-6 گھنٹے تو رکیں گے، اور بیک اینڈ پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی کسی طرح ان کو روک لیں یہاں پہ منت ترلا کر کے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا. بہرحال ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے کہ صدر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، اور وزیر اعظم کاکڑ نے بھی کہہ دیا کہ صدر تو اگلی اسمبلی آنے تک رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ صدر نے اپنی سچویشن پہ کمپرومائز کر لیا کہ نہ میں تنگ کروں گا اور نہ میں ان کو تنگ کرنا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ صدر کی حیثیت سے اس کی امیونٹی ہے. جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو وہ امیونٹی نہیں حاصل رہے گی، اور کرپشن میں بھائی جان پھر سیدھا اٹک جیل کے دوسرے سیل کے اندر جائیں گے وہاں پہ. بہرحال اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو جانے کی تیاری میں ہیں، 16 تاریخ کو انہوں نے چلے جانا ہے. قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے 17 تاریخ کو. چیف جسٹس جانے سے پہلے جو فیصلے دے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے دینا چاہ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آئی ہوپ گڈ سینس پرویلز اور ملک میں مزید کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہ کریٹ کر کے وہ چلے جائیں. قاضی فائزہ صاحب سے جو بھی امیدیں، خاص طور پاکستان مسلم لیگ نواز کو، میں آپ کو بتا دوں کہ فائزہ صاحب جو ہے نا بڑے اپرائٹ قسم کے آدمی ہیں. انہوں نے نہ اس کی سننی ہے، نہ اس کی سننی ہے، نہ میری سننی ہے، نہ آپ کی سننی ہے. انہوں نے سننی ہے تو صرف آئین کی سننی ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. تو وہ پھر بھائی جان آپ بھی اس کے بکھیڑے میں آ کے پھنسیں گے. آپ اتنی خوشیاں نہ منائیں. آپ جب بھی خوشی مناتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں نا، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا. تیسری ایک اہم پوسٹنگ جو تھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کی ہے. اب جنرل ندیم کے متعلق بڑی کیا سرائیاں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، کئی دن سے ہو رہی ہیں. کوئی فلاں کا نام لے رہا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں ڈی جی آئی، وہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں جی، اور یہ، اور ایسے بھی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے. لیکن جو بھی ہوا ہے وہ ابھی تک ڈیفنس منسٹری نے یا آئی ایس پی آر نے اس کے متعلق انفارم نہیں کیا. تو وی ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے. وہ رہیں گے پرسوں کے بعد کہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی، یا وہ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آج شام کو کسی وقت ہمیں جو ہے اس بارے میں بھی اطلاع آئے گی. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں ایکشن تیز ہو گیا، اور پاکستان میں چوریاں کرپشن روکنے کے لیے ایکشن تیز ہو گیا. اب یہ بھی وعدے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا جائے گا جنہوں نے کرپشن کی، چاہے وہ پولیٹیشن ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے وہ میڈیا والے ہو، جو مرضی ہو، سب جو ہے قانون کے وہ اس میں بکھیڑے میں آ کے پھنسیں گے. لیکن آگے کیا ہوگا؟ کیا کسی کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگا؟ آرمی چیف نے تو کہا نیب ایک نئی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ شکل کیا ہوگی یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.